नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सूरत अल बकरा की आयत नंबर 104 से स्टार्ट कर रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो अमानो ईमान लाए हो, ला तक़ूलू, ना तुम कहो राइना राइना, वक़ूल उन्ज़ुरना, और कहो नज़र कीजिए हमारी तरफ, उन्ज़ुरना देखिए हमारी तरफ या नज़र कीजिए हमारी तरफ, वस्माऊ और सुनते रहो, वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए अज़ाब दर्दनाक है। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यानी ये पहला खिताब है जो अल्लाह ताला ने मोमिनीन से किया, यानी उससे पहले अल्लाह ताला अन्नास कह रहे हैं, और उसके बाद यानी जो पहला खिताब है मोमिनीन से कुरान पाक में तरतीब के लिहाज से वो सबसे पहला यही बनता है। अब अल्लाह ताला फरमाता है कि ए मोमिनो यानी ईमान वालों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जब बैठो तो उन्हें रायना मत कहो। अब रायना एक ऐसा लफ्ज़ था, यानी रियायत कीजिए हमारी तरफ, मेहरबानी करके देखिए, यानी मेहरबानी कीजिए, रियायत कीजिए हमारी तरफ, एक्सक्यूज़ मी जैसे हम कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने उस लफ्ज़ से मना फरमा दिया, क्योंकि अरबी चूँकि ज़ाहिर है कि सब अरबी थे, जानते थे अरबी, तो वो लोग क्या करते थे, मुनाफिकीन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आते तो वो राइना को खींच के पढ़ते, जिसका मतलब था चरवाहा। अब अल्लाह ताला ने यानी सहाबियों को इस चीज़ से गुस्सा आता था, और एक दफ़ा एक सहाबी ने तलवार निकाल कर उनकी गर्दन पर रख दी और कहा कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा अगर इस तरह से तुमने दोबारा पुकारा। तो अल्लाह ताला ने उस लफ्ज़ का ही ख़ात्मा कर दिया कि जो गुस्ताखी रसूल के ज़ुमरे में आता था। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, ना कहो राइना, कहो उन्ज़ुरना, यानी वो लफ्ज़ कहना ही नहीं तुमने जो कि गलत मायने में जाए या गलत उसका मतलब लिया जाए, वो तुमने कहना ही नहीं, आज के बाद बोलना ही नहीं। और किन्हों ने नहीं बोलना, यानी ईमान वालों ने, दूसरे तो कहते रहेंगे, लेकिन ईमान वालों को ख़ास तौर पर तंबीह कर दी गई कि तुम इस किस्म की कोई लफ्ज़ इस्तेमाल ना करो जिससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर गुस्ताखी का कोई एहतमाल हो। अल्लाह फरमाता है कि कहो उन्ज़ुरना वस्माऊ, और सुनते रहो, वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए अज़ाब दर्दनाक है। यानी आप सल्लम जो फरमा रहे हैं उसको बहुत दिलजमी से, मोहब्बत से, प्यार से सुनते रहो, क्योंकि वो कुरान की तालीम दे रहे हैं तुम्हें, और उनकी नसीहतों को गौर से सुनो। मा यवद्दुल्लज़ीना, नहीं चाहते वो लोग जो काफरू कुफर करते हैं, मिन अहलिल किताबी, अहले किताब में से, वलल मुशरिकीना, और ना ही मुशरिक लोग, अय्युनज़्ज़ला, ये कि उतारी जाए, अलैकुम तुम पर, मिन खैरिन, कोई नेक बात या कोई भी खैर या कोई भी भलाई, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। यानी वो चाहते ही नहीं काफिर लोग कि तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर कोई भलाई उतारी जाए, यानी तुम्हें कोई अच्छाई मिले, तुम्हें कोई नेकी मिले, तुम्हें कोई भलाई मिले, वो चाहते ही नहीं। वल्लाहु यख्तस्सु, और अल्लाह ताला तो ख़ास कर लेता है, बिरहमतिही, अपनी रहमत से, मैं यशा, जिसको वो चाहता है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, और अल्लाह बड़े फ़ज़ल वाला है। यानी अल्लाह अपनी रहमत से ख़ास कर लेता है उसको जिसको वो चाहता है, यानी अल्लाह की रहमत से जो ख़ास लोग होते हैं, अल्लाह के चुने हुए बंदे होते हैं, वो अल्लाह ताला अपने लिए ख़ास कर लेता है, और उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं कि उसने ऐसा क्यों किया, कोई कहने वाला नहीं कि उसने ऐसा क्यों किया, और अल्लाह ताला बड़े फ़ज़ल वाला है। माँ ननसख मिन आयातिन, जो हम मनसूख कर देते हैं, माँ जो ननसख हम मनसूख कर देते हैं, मिन आयातिन, आयतों में से, औ नुनसिहा, या हम भुला देते हैं उनको, नाती, हम ले आते हैं, बेखैरिन, बेहतर उससे, मिनहा, उससे, यानी बहुत बेहतर हम ले आते हैं उससे, औ मिसलिहा, या बराबर उसके, यानी उसके बराबर कोई हुक्म दे देते हैं या फिर उससे बेहतर कोई हुक्म दे देते हैं। अलम तालम, क्या नहीं तुझे मालूम, अन्नल्लाह, ये कि अल्लाह, अला कुल्ली शैइन कदीर, ऊपर हर चीज़ के कादिर है। अलम तालम, क्या नहीं तुझे मालूम, अन्नल्लाह, ये कि अल्लाह, लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ी, उसके लिए बादशाहत आसमानों की और ज़मीन की, व मा लकुम, और नहीं तुम्हारे लिए, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के अलावा, मिन वलिय्यिम वला नसीर, कोई दोस्त और न मददगार। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि
جو ہم منسوخ کرتے ہیں آیات میں سے، یعنی جو احکامات ہم منسوخ کرتے ہیں یا ہم بھلا دیتے ہیں، یعنی کچھ آیتیں ایسی آتی تھیں پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھول جاتے تھے اور اللہ کی طرف سے ان کو بھلا دی جاتی تھی، یا کچھ احکامات ایسے آتے تھے جیسے پہلے کچھ اور احکام آیا. خاص طور پر اس کی مثال اس طرح لے لیجئے کہ جیسے کہ پہلے حکم آیا کہ یعنی شراب جو ہے اس میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے. دوسرا حکم آیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. اور تیسرا حکم آیا کہ شراب اور جوا بہتر پانسے حرام ہے تم پر. اب پہلا حکم جو تھا اس میں تھا کہ نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، لیکن اس کا نفع کم ہے نقصان بہت زیادہ ہے، یعنی اس کا نقصان جو ہے وہ زیادہ ہے اس کے نفع سے. اب کیا ہوا کہ جب اللہ فرما رہا ہے کہ اس کا نقصان زیادہ ہے تو صحابیوں نے اس کو چھوڑنا شروع کر دیا، یعنی شراب کو چھوڑنا شروع کر دیا. بہت یعنی اس میں عرب میں شراب بہت عام تھی، لوگ بہت پیتے تھے، تو کئی صحابیوں نے شراب کو آہستہ 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 کم کرنا شروع کر دیا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس میں نقصان زیادہ ہے نفع کم ہے، تو اس چیز کو کیوں اختیار کریں جس میں نقصان زیادہ ہو نفع کم ہو. دوسرا حکم آیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. اب یعنی پہلے ہی ان کے دل سے اتر رہی ہے وہ چیز کہ رب تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ اس میں نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے. اب دوسرا حکم آتا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. تو اب کیا ہوا کہ صحابی جو تھے فجر کے بعد ظہر تک کاروبار کا ٹائم ہے، ظہر کے بعد پینے کا ٹائم نہیں کیونکہ عصر کا ٹائم آ جاتا ہے، عصر کے بعد پینے کا ٹائم نہیں کیونکہ مغرب آ جاتی ہے، مغرب کے فوراً بعد عشاء ہو جاتی ہے، عشاء کے بعد اگر پیتے تھے تو صبح کی نماز قضا ہو جاتی تھی، تو اس لیے انہوں نے آہستہ 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 اس کو چھوڑنا شروع کر دیا. اس کے بعد پراپر حکم آیا کہ شراب اور جوا بت اور پانسے تم پر حرام کر دیے گئے. اب پہلا حکم جو تھا اس میں ان کے دل سے وہ چیز اس کا مطلب جو محبت تھی وہ نکال دی گئی. دوسرے حکم میں یہ حکمت تھی کہ ان کا ڈیوریشن زیادہ کر دیا گیا. آپ کسی بھی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں چلے جائیں، اللہ انسان کو جانتا ہے، انسان کی فطرت کو جانتا ہے کیونکہ اس نے انسان کو پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ فطرت کا ایک بہت بڑا پہلو ہے ہمارا کہ ہم کوئی بھی چیز اس وقت تک نہیں چھوڑتے جب تک ہمیں خود اس سے نفرت نہ ہونے لگ جائے یا ہم اس کے نقصانات کو نہ جان سکیں. سب سے پہلے اس کے نقصانات کو جانا تو دل سے اترنی شروع ہو گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ڈیوریشن کم کیا، یعنی کس طرح سے کہ آپ صبح سے شام تک نہیں پی سکتے. شام کو اگر پئیں گے تو اب سارا دن تو شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، اب شام کو اگر پئیں گے تو شام کو ظاہر ہے کہ آپ کو تکلیف ہوگی کہ صبح کی نماز قضا ہو گئی، تو وہ ڈیوریشن کم ہوا. پھر اس کے بعد یعنی سب سے پہلے کوانٹٹی کم کی گئی، پھر ڈیوریشن کم کیا گیا یعنی بڑھا دیا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مکمل طور پر حرام قرار دے دی گئی. بالکل اسی طرح کہ کسی آپ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جائیں تو وہ آپ کی پہلے کوانٹٹی کم کرتے ہیں، پھر آپ کا ڈیوریشن بڑھاتے ہیں، یعنی 1 دن بعد 2 دن بعد 3 دن بعد اس کو تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں تاکہ وہ زندہ رہے اور اس کے جسم کی جو ٹوٹ پھوٹ ہے وہ ختم ہو جائے. اس کے بعد اینڈ پہ جو ہے وہ اسے مکمل طور پر مطلب ختم کر کے پھر دیکھا جاتا ہے کہ یہ اب کتنے دن تک سروائیو کر سکتا ہے، کب تک اپنی اصلی حالت میں واپس آ سکتا ہے. تو انسان کی فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ 3 احکامات دیے. اب کیا تھا، اسی طرح لانڈی کے احکامات تھے کہ لانڈی کا حکم آیا. پہلے تو اس کے ساتھ مطلب جو تھے لانڈی کو وہ ایز اے بیوی یوز کر سکتے تھے، یعنی ایز اے بیوی رکھ سکتے تھے اس کو، لیکن پھر حکم آ گیا کہ جب تک آپ اس سے نکاح نہیں کریں گے اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، یعنی اس کے ساتھ کوئی بھی ایسا ریلیشن قائم نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اسے انسان کے نیچر کا بہترین پتہ ہے، تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اس جیسا حکم لے آتے ہیں، تو یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا حکم ہمیں دینا ہے، کس طرح معاشرہ ہمارا بنانا ہے، کس طرح ہمیں اس نے بنایا ہے، کیا ہمارے جسم کے لیے، کیا ہماری روح کے لیے ٹھیک ہے، کیا ہمارے ایمان کے لیے ٹھیک ہے، کیا نہیں ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے قادر ہے. علم تعلم ان اللہ، کیا نہیں تجھے معلوم یہ کہ اللہ لہ ملک السماوات، اس کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ من ولی ولا نصیر، کوئی دوست اور نہ مددگار. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے لیے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. کوئی اللہ کی بادشاہت میں حصے دار نہیں ہو سکتا، کوئی اللہ کی بادشاہت میں
اس کے مثل نہیں ہو سکتا، کوئی اللہ جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی اللہ کی جو طاقت ہے، اللہ کی جو شان ہے، اللہ کی جو عظمت ہے، اللہ کا جو جلال ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو جب ہم اس چیز کو مان لیتے ہیں تبھی ہمارا ایمان کامل ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہارا ایمان کامل ہے تو تم یہ یقین رکھو کہ تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی ساتھی اور مددگار نہیں ہے۔ ہم جتنا مرضی کہہ لیں، میں ایک ماں ہوں اور میرے ہوتے ہوئے میرے بچے کو کوئی چوٹ لگ جائے تو میری کوئی طاقت نہیں کہ میں اس بچے کو بچا سکوں، میں اپنے بچوں کو اس تکلیف سے بچا سکوں، اس چوٹ سے بچا سکوں جو کہ میرے سامنے ان کو لگ رہی ہے۔ میں اپنے بچے کی زندگی میں اپنے بچے کی کسی بھی چیز کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتی۔ میں اس کے ایمان کی، اس کی حفاظت کی، اس کی تربیت کی، اس کی تعلیم کی، کسی بھی چیز کی میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتی کہ میں یہ کر لوں گی۔ میں یہ نہیں کہہ سکتی، اس لیے نہیں کہہ سکتی کہ میری وہ طاقت ہی نہیں ہے، میرے میں وہ چیز ہے ہی نہیں، میں اس چیز کی قدرت ہی نہیں رکھتی کہ میں اپنے بچے کو کسی چوٹ سے بچا لوں، یا میں اس کے لیے کسی تعلیم کا انتظام کر لوں، یا میں اس کے لیے کوئی بہتر چیز سامنے لے آؤں۔ لیکن میرا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، میرا اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس چوٹ سے وہ بچا سکتا ہے اگر وہ چاہے، اور اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ چوٹ اسے لگے اور اس سے وہ کچھ سیکھے تو یہ بھی میرا اللہ بہتر جانتا ہے۔ تربیت میں اپنے بچوں کی نہیں کر سکتی اس لیے کہ میں اس کی قدرت نہیں رکھتی، لیکن میرا رب ان کی تربیت کر سکتا ہے، ان کو سیدھے راستے پہ چلا سکتا ہے، ہر گناہ سے بچا سکتا ہے، ہر نیکی کی طرف ان کو رجوع کروا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ رب ہے اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے اور میں کسی چیز پہ قدرت نہیں رکھتی۔ تو بالکل ایسے اپنے ایمان کو مکمل کر لیں، اپنے ایمان کو کامل کر لیں، اپنے ایمان کو سمجھ لیں کہ آپ کا ایمان کیا ہے، رب تعالیٰ پہ کیا ہونا چاہیے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اس نے کہنا ہے کن اور ہو جانا ہے۔ آپ کا ایمان ہوگا تو اللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، نہ مایوس ہونا تم اللہ کی رحمت سے۔ تو جسے اللہ کی رحمت کی امید ہے اس کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ آپ کی میری ہر چیز کو بدل سکتا ہے۔ تو کیوں نہ اللہ ہی کی طرف رجوع کریں، اسی ہی کو اپنا دوست بنائیں، کیونکہ اللہ خود کہتا ہے ما لکم من دون اللہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی اللہ کے علاوہ من ولی ولا نصیر، نہ کوئی دوست اور نہ ہی مددگار۔ تو جب اللہ کے علاوہ کوئی مددگار ہی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوست ہی نہیں ہے، تو ہم کسی دوسرے پہ بھروسہ کیوں کریں؟ کیوں نہ اپنا بھروسہ اپنے رب کی طرف موڑ لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔